मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फज़ल व करम से आज हम सूरह ज़ुख़रफ़ शुरू करने जा रहे हैं। ज़ुख़रफ़ ये सूरत का अनवान नहीं है, ये सूरत का नाम है। हमें ये जानना पड़ेगा जिस वक्त हम कोई सूरत शुरू करते हैं। ज़ुख़रफ़ इस सूरह मुबारका की आयत नंबर 35 से जो मनसूख है कि वो आयत जिसमें ये लफ्ज़ जो है वो आया हो। और ज़ुख़रफ़ का माना क्या होता है? ज़ेवर। अब क्यों ज़ेवर का? कि ये दुनिया की बेसबाती, ये मालो दौलत, ये ज़ेवर जो है ये किसी काम का नहीं है, ये ख़त्म हो जाने वाला है। इसी मुनासबत से इस सूरह मुबारका का नाम सूरह ज़ुख़रफ़ रख दिया गया। अब अगर हम इस सूरह मुबारका को थोड़ा सा पढ़ें तो इसमें टोटल 89 आयात हैं, 7 रुकू हैं, इसमें 833 कलमात हैं और 3400 हरूफ हैं। अब इस सूरत को देखें अगर, तो ये सूरत हमें ऐसे ही लगता है कि ये सेकंड पार्ट है सूरह शूरा का। इसका जो है वो ज़माना नज़ूल अगर गौर करें तो हमें कोई एग्जैक्ट नहीं पता चलता, लेकिन ये अगर इसके मज़ामीन पढ़ते हैं तो फिर हमें अंदाज़ा होता है कि ये सूरत उस वक़्त नाज़िल हुई जिस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की साजिशें हो रही थी। वो बैठ के सलाह मशवरे करते थे और मशवरे करते थे किस तरह जो है वो इससे जान छुड़वाई जाए। तो ये ज़माना वही ज़माना है। ये सूरत हामीम सईदा, सूरह शूरा, ये सूरतें लगती हैं एक आगे पीछे एक दूसरे के नीचे उतरी हैं। यहाँ पे ये भी नज़र आता है कि सूरह शूरा जो है वो कुरान की अहमियत, इंपॉर्टेंस बताने के लिए एक पार्ट है और ये सूरह ज़ुख़रफ़ जो है वो उसका दूसरा पार्ट है। तो ये इसी मुतनासिब से, इसी से जो है वो सिलसिले में ये सूरत उसका जोड़ा ही तकरीबन जो है वो ये नज़र आती है। सूरह मुबारक का मेन मौजू जो है वो मौजू यही है कि जो अदियान बातिल थे, जो बातिल दीन उन्होंने बना रखे थे, जो अपने आबा अजदाद के कहने के ऊपर जिन बूतों की पूजा किया करते थे, जो अवहाम परस्ती जो है उन्होंने अडॉप्ट की हुई थी, उसका रद्द फरमाया गया। इसमें यही कहते थे कि ये किताब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कैसे उतर आई, ये हमारे पास फरिश्ता क्यों नहीं आता। अब ये क्या, ये एक आम इंसान है और ये कहता है कि मैं नबी हूँ। हमें भी तो पता चले ना नबी है कोई। हम इसकी बात पे तो नहीं ना यकीन रख सकते कि ये नबी है। हाँ, कोई फरिश्ता उतर के प्रोटोकॉल दे, दाएं बाएं फरिश्ते हों आके हमें बताएं, तो तब हम इस बात को जो है वो मानेंगे। ये इसके मेन मज़ामीन का खुलासा है। ये ज़हन में रख लीजिए, मक्की दौर ज़हन में रख लीजिए, जिस दौर में जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो पहले तो कुछ साल तो यही था कि ठीक है ये दीन है, चलो लालच दे लेते हैं, चलो थ्रेट कर लेते हैं, कोई शादी करनी है तो करवा देते हैं, बादशाह बनाना है तो बना देते हैं। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता तादाद बढ़ती चली गई तब फिर उन्होंने कहा कि ये क्या बात हुई, हमारे तो ख़ानदानों में फूट पड़ गई। बाप अगर काफिर है तो बेटा मुसलमान हो गया, बेटा अगर जो है वो काफिर है तो बाप मुसलमान हो गया, किसी की बीवी मुसलमान होगी, किसी का शोहर मुसलमान हो गया। तो इस तरह वो कहते थे हमारे घरों में फूट डलवा दी है। तो ये वो दौर है। अब इसका कोई सदेबाब किया जाए। अब उस सदेबाब के लिए जिस वक़्त वो सलाह मशवरे कर रहे थे उस वक़्त ये सूरह मुबारक उतरी। ये अपने ज़हन में ज़माना रख लीजिए। अब इसका आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम। हामीम हरूफ मक़ातात हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला के राज हैं। रोज़े महशर अल्लाह ही खोलेगा। लोगों ने क्या सराइयाँ की हैं इसके ऊपर, लेकिन इसका कोई मान नहीं पता। और ये कुरान पाक का मोजज़ा कि कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनको इंसान खोल ही नहीं सकता। अल्लाह सुब्हाना ताला रोज़े महशर इनको खोलेंगे। वल किताबिल मुबीन, वाह यहाँ पे कसमियाँ इस्तेमाल हुआ है, कसम है अल किताबिल मुबीन, इस खुली किताब की। पहले तो ये देखें ये कसम किस लिए खाई गई है। वल किताबिल मुबीन, इसका मुक़सम अलैह कौन है, इसका जवाब कसम किसके लिए ऊपर है। याद कीजिए सूरह यासीन, यासीन वल कुरानिल हकीम, कसम है कुरान हकीम की। क्या? इन्नका लमिनल मुरसलीन, के बेशक आप भेजे हुए में से हैं। तो यहाँ पे भी इसका मुक़सम अलैह वही समझा जाएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम के लिए जो है वो शहादत दी जा रही है इस कुरान की, वही है कि इन्नका लमिनल मुरसलीन, के आप अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। ये जो कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दीन घड़ लिया है, कुरान खुद बना लिया, नहीं, कसम है इस कुरान की कि मोहम्मद आप अल्लाह के भेजे हुए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ज़हन में रख लीजिए। और फिर वल किताबिल मुबीन, और ये किताब है खुली हुई। खुली से क्या मुराद? हक और बातल को हमेशा से एक अलग अलग करके दिखा देने वाली।
بتا دینے والی کہ تمہارے لیے کون سی چیز بہتر ہے، کون سی چیز غلط ہے، کون سی تم اوہام پرستی میں پھنسے ہوئے، کون سے تم نے باطل عقیدے جو ہے وہ اپنے بنا رکھے ہیں، ہر چیز کھول کھول کے رکھ دینے والی. اس میں کوئی امبیگوٹی نہیں ہے، کوئی شک شبہ نہیں ہے، کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو تمہیں نہ سمجھ آتا ہو. یہ کھلا کھلی ہر چیز کتاب جو ہے وہ ہے. انا بے شک جعلناہو جعلہ بنایا ہم نے اس کو قرآن کو عربی میں. کس لیے؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو، تم عقل کر سکو. دیکھیں یہاں پہ عربی میں قرآن نازل کرنے کی دو وجوہات ہیں. ایک وجوہات تو یہ ہے کہ چونکہ لینگویج اپنی ہے، اگر یہ فرینچ لینگویج میں آ جاتا، کسی اور لینگویج میں آ جاتا، تو جو لوگ وہاں کے رہنے والے تھے انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے تو اترا ہی نہیں ہے، ہم تو اس کو سمجھ نہیں سکتے. اب کیا قرآن پڑھنے کے لیے ہم اس کی جو ہے وہ پہلے اس کی جو ہے وہ لینگویج سیکھیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسان فرما دیا تاکہ ان کے لیے کوئی حجت نہ رہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے. جو ہماری مادری زبان میں ہم سیکھ سکتے ہیں، ہم دوسری زبان میں نہیں سیکھ سکتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں جو ہے انہی کی زبان میں اس کو سمجھا دیا، اس کو قرآن کو اتار دیا تاکہ آسانی سے سمجھ سکیں. اور دوسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ قرآن اتنا فصیح و بلیغ ہے، اتنی فصاحت ہے اس میں، اس طرح دلنشیں پیرائے میں ہے یہ کہ پتہ لگے کہ ہیں تو عربی میں، لیکن یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے. اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے، اس جیسا بنا کے دکھا دو، پھر اس جیسی کوئی صورت بلا لو، جتنے تمہارے جن ہیں، جتنے تمہارے دوست ہیں، جتنے بھی ہیں، سب کو بلا لو اور بلا کے لے، اور تم نہیں بنا سکو گے. تو یہ تھا مقصد اس کو عربی زبان میں اتارنے کا، تاکہ لینگویج ان کو سمجھ آ جائے، ان کے پاس کوئی حجت نہ رہے، کہ ہمیں کوئی عذر نہ رہے کہ یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے یہ کس زبان میں چلا. انا جعلناہو بے شک بنایا ہم نے اس کو اس قرآن کو عربی میں لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس سے سمجھ سکو، تم اس سے عقل سیکھ سکو. وَإِنَّهُ اور بے شک یہ ہے فی الکتاب. الکتاب کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں اصل کو، القرى وادیوں کی اصل جڑ جو ہے الکتاب. الکتاب کون سی ہے؟ لوح محفوظ. ہم کتنی جگہ ہم پڑھتے ہیں بل ہوا قرآن مجید، یہ قرآن مجید میں ہے، فی لوح محفوظ، جو محفوظ ہے کہاں پہ؟ لوح محفوظ میں. دیکھیے اللہ کا پیغام تمام ادیان کے لیے، تمام انبیاء کرام کے لیے پیغام ایک ہی ہے، اور وہ پیغام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اب اس پیغام کو مختلف ادوار میں مختلف انبیاء کرام کے اوپر مختلف زبانوں میں وہی مضمون موقع کی مناسبت سے جو ہے وہ پیش کیا جاتا رہا. بار بار ہم جو ہے وہ یہاں پہ بھی پڑھتے ہیں ان ھذا لفی الصحف الاولی. یہ سب کچھ ہے کس میں؟ پہلے صحیفوں میں بھی. کن صحیفوں میں؟ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں بھی. تو پیغام تو سب کا ایک ہی ہے، اور یہ الکتاب یہ وہاں پہ محفوظ ہے، فی لوح. اسی کو جو ہے وہ کتاب مکنون بھی کہا گیا ہے. دیکھیں گے ہم قرآن میں تو قرآن کے مختلف نام دیے گئے ہیں. تو یہ بے شک ہے کس میں؟ الکتاب. الکتاب کہاں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. وہاں پہ فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہیں. لدینا، لدا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں، نہ ہم کے لیے، ہمارے ہاں. اور بے شک یہ ہمارے ہاں الکتاب میں لعلی، لام تو علیحدہ کر دیجئے، لام لازم کے لیے، یقیناً بلا شبہ. اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اوپر. اور جب اللہ کے اوپر شد آ جائے تو یہ تو اوپر بلند و بالا منزلوں میں ہے، حکیم، حکمت والا ہے. اس کی کوئی بات جو ہے وہ بے معنی نہیں ہے. اس ہر حکمت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حکمت کا معنی ہوتا ہے تہ کی بات. حکیم بھی اسی لیے اس کو حکیم کہا جاتا ہے کہ وہ ڈھونڈتا ہے کہ اس میں سے مرض کیا ہے، تہ کی بات، کہ اس کے پیچھے فلسفی کیا ہے. اس کا کوئی لفظ ایمبیگوٹی میں نہیں ہے، کوئی لفظ کسی شک و شبہ میں نہیں ہے، یہ کھلا کھلا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. اور بلا شبہ ہم نے اس کو آسان نازل کیا ہے کوئی اس سے سبق سیکھنے والا؟ تو یہ اس علی بلند و بالا حکمتوں والوں کے پاس ہے. اب انہی الفاظ سے انہوں نے کہا کہ جب ہمارے پاس ہے، یہ متبرک کتاب ہے، اور اس کو فرشتے وہاں پہ جو ہے وہ اللہ کے جو ہے وہ اس کی تعظیم کر رہے ہیں، تو جو ایک افضل کتاب ہو، جو بلندیوں والی ہو، رفتوں والی ہو، شانوں والی ہو، تو اسی سے جو ہے وہ انتصاب کیا ہے کہ اس کو بے وضو ہاتھ نہیں لگانا. پڑھ سکتے ہو اس کو، یہ بلند و بالا عظمتوں والی مرتبوں والی کتاب ہے. اور وہاں پہ جو ہے وہ اللہ کے فرمانبردار فرشتے جو ہے اس کے لوح محفوظ میں ہے یہ، تو اس کو جو ہے بغیر وضو کے یہاں پہ ہاتھ نہیں. یہ علماء کرام نے اسی سے انتصاب کیا ہے. افا نضرب
استفہامیہ انکاری. پس ناضربو نون علامت مضارع لگا ہوا ہے. ضربہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ بیان کرنا. اگر ضربہ فی الارض تو ہوگا زمین میں چلنا پھرنا. اگر ضرب الامثال ہوگا تو مثال بیان کرنا. اگر ضربہ کا صلہ جو ہے وہ ان آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہٹا دینا، پھیر دینا. افنضربو کیا پس ہم پھیر دیں انکم تم سے الذکر. اس ذکر کس کو کہتے ہیں؟ نصیحت کو. اس نصیحت کو، اس قرآن کو، کیا ہم اس قرآن کو پھیر دیں تم سے؟ صفحن اراض کرتے ہوئے، درگزر کرتے ہوئے اس بات سے ان کنتم قوما مسرفین کہ یہ کہ تم اسراف کرنے والے حد سے بڑے ہوئے. اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو. اگر تم جو ہے وہ اس کے اوپر یقین نہیں رکھتے، کہتے ہو انسان نے بنا لیا ہے، حد سے بڑھ جانے والے ہو، تم برائیوں میں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہو، تو کیا ہم اس قرآن کو اتارنے چھوڑ دیں؟ کیا اس قرآن کو نہ بھیجیں ہم کہ تاکہ جنہوں نے نصیحت پکڑنی ہے وہ بھی نصیحت نہ پکڑیں؟ تو کیا تمہاری ان بد عمالیوں کی وجہ سے اللہ نصیحت کرنی چھوڑ دیں؟ اللہ تو نصیحت کرتا رہے گا. کیوں؟ تاکہ ایک تو یہ ہے کہ اس سے کتنے لوگ ایمان لے آئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تھے، ایک کے بعد 2 ہوئے، 3 ہوئے، 4 ہوئے، پھر پورا ایک قافلہ بنتا چلا گیا. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ یہ تو مانتے نہیں ہیں تو چھڈو پر ان کو کیا جو ہے وہ ہم نے نصیحت کرنی. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں. اور دوسری بات اس کو یہ ہوتا ہے کہ کل کو تمہیں یہ نہ ہو کہ میرے پاس پیغام نہیں آیا، میرے پاس کوئی حجت نہ رہے، کوئی عذر معذرت نہ رہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کتنا پیار رکھتے ہیں، اپنی بنائی ہوئی مخلوق سے کتنا جو ہے وہ لگاؤ ہے کہ اس کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے اگر وہ آگے سے بگاڑ کا شکار بھی ہے، آگے سے وہ اس کو مانتا بھی نہیں ہے، نافرمانیاں بھی کرتا ہے، اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کو جو ہے وہ پیار بھری نصیحت جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. تو کیا ان کے اس حد سے بڑھ جانے کی وجہ سے ہم اس قرآن کی نصیحت جو ہے وہ اس قرآن کو جو ہے وہ اتارنا چھوڑ دیں؟ کیسی بیوقوفوں والی بات کر رہے ہیں، یہ جاہلانہ بات کر رہے ہیں. ہوتا تو یہی ہے نا کہ جو 4 دن آگے سے جواب دینا چاہے دفع کرو انہوں کی کہنا. لیکن نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو رحیم ہے. اب بندے سے زیادہ پیار کرتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ میری بنائی ہوئی مخلوق جو ہے وہ جہنم میں جلے. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ وہ لوگ سارے مل کے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملک میں جو ہے وہ کوئی کمی نہیں کر سکتے. افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین. کیا ہم تمہارے حد سے بڑھ مسرفین اسراف ان سے، حد سے بڑھ جانا، حد سے تجاوز کر جانا، کیا ہم تمہارے جو ہے وہ حد سے بڑھ جانے کی وجہ سے، ان تمہاری حرکتوں کی وجہ سے نصیحت کرنی چھوڑ دیں تم کو؟ ہم تو کرتے رہیں گے. یہ تو قرآن اترتا رہے گا. قرآن اترا. وَكَمْ أَرْسَلْنَا، اور کتنے ہی، ارسلنا ارسال ان سے، بھیجے ہم نے، من نبی فی الاولین، پہلے لوگوں میں سے. نہیں مانتے؟ نہیں نہ مانو. ہم نے تم سے پہلے کتنی قوموں میں کتنے نبی بھیجے. وما یاتیہم، ماں تھم رول اس کا یہ ہے کہ اگر ماں بعد اللہ آ جائے تو ماں نافیہ میں کنسیڈر ہوتا ہے، یہ ماں نافیہ میں چلا جاتا ہے. اور نہیں، یاتیہم وہ آئے ان کے پاس، من نبیین کتنے نبی، اللہ مگر، کانو تھے وہ بہی ان کا، یستہزئون. یستہزئون کس سے ہے؟ استہزاء ان سے، جس کا معنی ہوتا ہے مذاق اڑانا، تمسخر اڑانا. اور کتنے ہی نبی ان کے پاس آئے تھے مگر انہوں نے اس کا مذاق اڑایا. یہی بات ہم سورہ یاسین میں پڑھتے ہیں، یا حسرتن علی العباد، حسرت ہے، بڑی ہی حسرت ہے ان بندوں کے اوپر. ما یاتیہم من رسول، جب بھی کوئی ان کے پاس کوئی رسول آتا تھا تو نہیں، الا کانوا بہ یستہزئون، اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ مانتے ہی نہیں تھے. اب مذاق اڑانا کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ تان و تشنیع کرنا، اللہ کے نبی کی بات نہ ماننا بھی مذاق اڑانے کے مترادف ہے. اللہ کو ماننا، اللہ کے رسول کو ماننا، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی نہ ماننا، تو پھر یہی استہزاء ہوتا ہے. اور کیا استہزاء ہے؟ کہ میں کہوں تو صحیح کہ ہاں میں محمد کا پیروکار ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کلمہ تو میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن میری سجدہ گاہیں اور ہیں، میں اوروں کو سجدہ کرتا ہوں، اوروں کے در پہ جو ہے وہ جا کے سوالی بن کے پڑا رہتا ہوں، اوروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں. اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ مذاق اڑانا کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے کہا حلال کماؤ، ہم کماتے ہیں. اس نے کہا اللہ پاک ہے، اللہ نے کہا مجھے پاک مال صدقہ کرو. ہم حرام کما کے شام کو اس حرام میں سے جو ہے وہ دے کے جو ہے وہ اللہ کا استہزاء اڑاتے ہیں.
ایک اللہ کے حکم کی نافرمانی کہ اللہ نے کہا حلال کماؤ، ہم نے حلال نہیں کمایا، اس کے بعد اللہ نے کہا اللہ تو پاک ہے، اللہ پاک مال قبول کرتا ہے، اللہ نے کہا پاک صدقہ کرو، ہم حرام کما کے حرام کے مال میں سے صدقہ دے کے جو ہے وہ اپنے آپ کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کے اور مذاق کیا ہو سکتا ہے؟ یہی استہزاء۔ اور پھر ہم حرام کی کمائی کے جو ہے وہ اتنی بڑی بلڈنگ بنا کے اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ اللہ نے تو نہیں رشوت کا کہا، اللہ نے تو نہیں حرام کمانے کا کہا، اللہ نے تو جو ہے وہ نہیں لوگوں کے حقوق غصب کرنے کا کہا۔ یہی استہزاء اڑانا ہے، ہم نے صرف استہزاء کا معنی ڈیفرنٹ لے لیا ہے۔ تو یہی تھی حسرت ہے ان بندوں کے اوپر کہ جب بھی ان کے پاس کوئی نبی ہے انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ فَأَهْلَكْنَا، پس ہلاک کر دی ہم نے، اشدہ قوت والی، منہم ان سے، بطشن پکڑ میں، اس سے پہلے بھی بہت سارے طاقتور لوگ آئے تھے، بہت تگڑے لوگ آئے تھے، تم تو کچھ بھی نہیں ہو، تم کس کھیت کی مولی ہو۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، اور اس سے پہلے بھی ایسی قومیں ہم نے ہلاک کر دیں، تباہ و برباد کر دیں، جن کا نام و نشان تک نہ رہا، جو پکڑ میں، قوت میں، طاقت میں ان سے کہیں زیادہ تھی، مال و اسباب میں ان سے کہیں زیادہ تھی۔ وہ انجینئرنگ کے ڈیزائن آج جو قوم عاد اور قوم سمود کے تھے، آج نکال کے دکھائیں کس طرح پہاڑوں کے اندر محلات جو ہے وہ تراشے جاتے تھے، پورے کے پورے شہر جو ہے وہ تراش لیے جاتے تھے۔ آج سائنس حیران ہے کہ یہ اہرام مصر اتنا بڑا بڑا پتھر کا ٹکڑا وہاں پہ کیسے جا کے رکھ دیا گیا۔ وہ لوگ زیادہ قوت میں تھے، زیادہ طاقت میں تھے، اسباب میں تھے، نام و نشان ہے ان کا کہیں پہ، ہم نے ہلاک کر دیا سب کو۔ یہی بات الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم، ہم نے کتنی قومیں اس سے پہلے ہلاک کر دی، وہ تو واپس ان کے پاس آ کے نہیں بتائیں گے کہ ہاں ہمارے ساتھ یہ ہوا۔ مثالیں کیوں دی جاتی ہیں؟ تاکہ تم سمجھ سکو، تم دیکھ سکو۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ بیٹا اچھا تو پڑھے گا تو فلاں کی طرح جو ہے وہ تم بھی ٹاپ کرے گا، تم بھی جو ہے وہ زندگی میں کامیاب ہوگا۔ اگر تو نہیں پڑھے گا تو تو فلاں کی طرح جو ہے وہ نکما ہوگا، جس طرح وہ دھکے کھاتا پھرتا ہے اس طرح تو بھی دھکے کھاتا پھرے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی سمجھا رہے ہیں کہ تم سے پہلے بہت سی قومیں آئی تھیں، وہ بھی پکڑی تھیں۔ مزا کا معنی میم زوئے زال، یہ گزر چکی مزا، اسی سے لفظ ہمارا ماضی ہوتا ہے۔ مزا مثل الاولین، پہلے مثالیں بہت ساری گزر چکی ہیں۔ دیکھا اتنا ہی کرتے ہیں، باقی ہم کل کر لیں گے، ٹاپک ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے یہاں سے۔ دوبارہ دیکھ لیجئے، حامیم حروف مقطعات والکتاب المبین، کھلی کتاب، روشن کتاب۔ ویسے کھول کے دل سے پوچھئے کہ جب ہم پڑھتے ہیں اور جب پڑھتے ہیں جب مجھے ترجمے کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے تو پھر پڑھنے کا مزہ بھی تبھی آتا ہے۔ جب اندر روح تک بات اتر رہی ہو نا، تب پتہ چلتا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اور یہ کھلی کتاب ہے، اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے۔ آپ ہر دفعہ پڑھو گے، ہر دفعہ نئی ایک ونڈو کھلے گی، نئی دنیا اس میں روشن ہوگی۔ حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس کھلی کتاب کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، والکتاب المبین، مقسم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انک لمن المرسلین۔ کیا اے نبی، آپ قسم ہے اس کھلی کتاب کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ انا، بے شک ہم نے، جعلناہ، جہاں پہ ہم معنی کلمات آ جائیں تو زور دیتے ہیں، ہم نے ہی۔ اگر ہم کہیں کہ ہم نے تو اس کا مطلب ہے کوئی اور بھی کر سکتا ہے، لیکن جب ہم کہیں ہم نے ہی، اس کا مطلب یہ صرف ہم کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا۔ بے شک ہم نے بنایا اس کو قرآن عربین، کل عربی زبان میں، کس لیے؟ لعلکم تعقلون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم پہ کتنی رحمت ہے کہ ہم اردو جاننے والے لوگ، قرآن پاک کے 98% حروف ہماری اردو زبان میں عام استعمال ہوتے ہیں، 98%۔ 1.5%، 1.5% ایسے الفاظ ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں، ایک دفعہ پتہ چل گیا، اس کے بعد پھر اس کا ترجمہ جو ویسے ہی کرتے چلے جاتے ہیں ہم۔ 0.5% ہیں جن کے لیے ہمیں کوئی ڈکشنری یا کوئی لغت جو ہے وہ دیکھنی پڑتی۔ تو یہ اللہ کی رحمت کتنی ہے کہ ہم کسی اور خطے میں نہیں ہیں، اس میں جہاں پہ ہماری عربی زبان، اردو تو نکلی ہی عربی فارسی سے ہے، اسی سے نکلی ہے یہ ہماری اردو زبان، تو سارے الفاظ وہی ہیں جو عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ بے شک ہم نے بنایا اس قرآن کو عربین، عربی میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو، تم عقل کر سکو، کہہ نہ سکو کہ مجھ پہ کوئی قرآن نہیں اترا، مجھے کسی نے کوئی بتایا نہیں، میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں آئی، میں نے اپنی زندگی کا مینول، کتابچہ نہیں پڑھا جس میں مجھے بتایا ہو کہ میں نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، کوئی عذر نہ رہے، کوئی حجت نہ رہے، اور پھر کتنے لوگ اس سے جو سیکھ سکیں۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور بے شک یہ سب کچھ ہے ام الکتاب میں، لدینا، ہمارے پاس۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمارے پاس یہ سب کچھ موجود ہے۔ لا علی حکیم، بلند و بالا ہے حکمتوں والی،
حکمت والی ہے یہ، اس کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہے، ہر چیز کے پیچھے پوری ایک کہانی، پورا ایک جو ہے وہ قصہ جو ہے وہ تھیسس اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ افنضرب عنکم الذکر صفحا، کیا ہم بیان کرنا اس نصیحت کو بند کر دیں، منہ پھیر لیں اس سے؟ اس لیے ان کنتم قوما مسرفین، یہ کہ تم ہو حد سے بڑھ جانے والے، تم رسول کو نہیں مانتے، اس کتاب کے اوپر الزامات لگاتے ہو، خود گھڑ لیا ہے، بنا لیا ہے، کوئی سکھا گیا ہے، یہ شعر و شاعری ہے، یہ مجنون ہو گیا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو تمہارے کہنے سے ہم لوگوں کے لیے سیدھا راستہ دکھانا بند کر دیں، ہم لوگوں کے اوپر کوئی نصیحت نہ بھیجیں۔ اور کتنے ہی اس سے پہلے ہم نے نبی بھیجے ہیں، اس سے پہلوں میں بہت سارے نبی آئے، اور کوئی بھی نبی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی رکھیے، یہ آپ کا مذاق نہیں اڑا رہے، اس سے پہلے بھی بہت کچھ ہوتا رہا ہے، آپ بھی صبر کیجئے، ان سب انبیاء کرام نے صبر کیا، کوئی بھی نبی ایسا نہیں تھا جس کا استہزاء نہیں اڑایا گیا۔ وہ کیا کہتے تھے نوح علیہ السلام کو، وہ بڈھا سے ٹھیا گیا ہے، یہ کیا کر رہا ہے یہاں پہ، کشتی بنا رہا ہے، یہاں پانی کہاں ہے، یہ تو صحرا میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ نبی نوح علیہ السلام کے لیے یہی مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ دیکھو کیا ہو گیا ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے اس کا، کہ یہاں بیٹھا کشتی بنا رہا ہے، یہاں پانی کہاں، یہ تو صحرا ہے، اس صحرا میں پانی کا ہے نہیں، اور لگے ہیں بڑے میاں کشتی بنانے کے لیے۔ اب وہی کشتی پھر بچانے والی تھی، تو کتنی قومیں اس سے، کیا ہم رک جائیں اس سے پہلے کتنے نبی آئے تھے، اور کوئی بھی نبی ایسا نہیں تھا جس کا استہزاء نہ اڑایا گیا ہو، جس کا مذاق نہ اڑایا گیا ہو۔ تو پھر کیا ہوا، فَأَهْلَكْنَا، پھر ہم نے ہلاک کر دیا ان کو، ہم نے تباہ و برباد کر دیا ان کو۔ اشد منہم بطشن، کتنے ہی طاقت میں ان سے زیادہ تھے، سخت تھے ان سے زیادہ، مال زیادہ، اولاد زیادہ، اسباب زیادہ، قوت زیادہ، سب کچھ زیادہ۔ انہوں نے مذاق اڑایا تھا، کہاں گئے وہ قومیں عاد و سمود کے قصے ایسے نہیں سنائے جاتے، وہ قوم شعیب، قوم لوط کے، قوم نوح کے قصے ایسے نہیں سنائے جاتے کہ وہ طاقتور تھے، تکڑے تھے، ان سے تگڑے تھے، لیکن کہاں گئے وہ، بستیاں اٹھا کے اوپر لے جا کے، آسمانوں پہ لے جا کے زمین پہ ماریں گے، زمین کے اندر سینکڑوں کلومیٹر کے اندر تک دھنس گئیں، نام و شان تک مٹ گیا۔ یہ کس کھیت کی مولی ہیں، ان کے پاس کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب چاہیں گے، نہیں کرتے، ان کا عذاب کا وقت ہوا ہی شروع چاہتا ہے۔ بدر میں کیا ہوا پھر، جتنے بڑے سردار تھے سب کی گردنیں جو ہیں وہ اتار دی گئیں، 70 بڑے سردار وہاں پہ جو ہے وہ ہلاک ہوئے۔ وہی مکہ جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیسن کالا دینے کی سوچی جا رہی تھی، سازشیں کی جا رہی تھیں، وہی مکہ جو ہے وہ سارے کا سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہوا ہوتا۔ کیا تھا، یا مسلمان ہو جاؤ یا چھوڑ جو، نہیں تو مار دیا جائے گا۔ کہ نہیں تھے نبی مگر یہ کہ ان کا مذاق ہے، پس ہم نے ہلاک کر دی قوم میں سے۔ مضى مثل الاولین، بہت سی مثالیں گزر چکی ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سمجھتے ہیں۔ یہ کیوں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم عقل کریں، ہم سمجھیں، ہمیں کوئی سرخ خواب کا پر نہیں لگا ہوا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کی نافرمانی کریں گے تو ہم بچ جائیں گے، نہیں، ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا۔ ہم سے بڑے بڑے آئے، بڑی سخت، بڑی طاقت والی قومیں آئیں، بڑی جو ہے وہ مال والی قومیں آئیں، وہ ساری تباہ کر دی۔ ہمارے پاس کیا ہے، کس بل بوتے کے اوپر ہم اس زمین کے اوپر جو ہے وہ گردن سریے میں جو ہے وہ ڈال کے پھرتے ہیں، سر کڑا کے پھرتے ہیں، دھرتی کے اوپر جو ہے وہ پاؤں مارتے پھرتے ہیں، کس بل بوتے پہ، کیا ہے ہمارے پاس؟ ہم سے پہلے بہت آئے گزر گئے، مہلت ہے، سیکھ لیں گے تو بچ جائیں گے، اپنی کتاب کا مینول کتابچہ پڑھ لیں گے اپنا تو بچت ہو جائے گی، نہیں تو پھر ایسی کئی قومیں آئیں گزر گی، نام و نشان تک نہیں پتہ۔ یہی قرآن کا بیان ہے، یہی قرآن کہتا ہے، لیکن ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور پھر اس کے اوپر عمل کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔